मैं हूं इमरान खान। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के हुसूल के लिए बेल आइकन प्रेस करें। तबाही आई है नवाज शरीफ की बेगुनाही की, उसके बाद 1 मिनट भी नवाज शरीफ को जेल में रखना जुर्म है। इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये कैसे बनी, जज साहब तक रसाई कैसे हुई, ये सारी बातें क्या हैं, क्या ये दुरुस्त है भी या नहीं है। जज साहब का वर्जन भी आ चुका है, तो बहुत मुनासिब होगा कि इसके ऊपर अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक्शन लेते हुए इसकी खुद तफ्तीश करे। आज पूरी कौम परेशान है कि वो तहरीक इंसाफ जो उनसे नए पाकिस्तान का वोट मांगती थी, वो तहरीक महंगाई बन गई है, वो तहरीक बेरोजगारी बन गई है, वो तहरीक गुर्बत बन गई है, वो तहरीक कशकोल बन गई है। एहसन इकबाल जो कि 50 अरब से ज्यादा मेरे खजाने को नुकसान पहुंचाए, आपके और मेरे पाकिस्तानी मुल्क के खजाने को नुकसान पहुंचाए, क्या उससे सवाल नहीं बनता? आवाम के ऊपर महंगाई की क़यामत तोड़ने वाले इस्तीफा दो और घर जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जज अरशद मलिक साहब की वीडियो चलाकर मरियम नवाज साहिबा ने एक धमाका किया है, एक सियासी धमाका। नून लीग के पास मुबैना तौर पर मजीद 3 वीडियोस हैं और इन वीडियोस के अंदर मजीद किरदार भी सामने आ सकते हैं जज साहब के अलावा, या जज साहब उनके नाम लेते हुए पाए जा सकते हैं उन वीडियोस में। मुबैना तौर पे ऐसी चीज़ें अब नून लीग के ज़राए से पता चल रही हैं, लेकिन वो 3 वीडियोस और ऑडियोस मुस्लिम लीग नून ने फिलहाल बचा कर, जबकि दूसरी तरफ हुकूमत के बकौल उनके पास भी ऑडियो वीडियोस मौजूद हैं। अब ये जो वीडियो गेम चल पड़ी है हुकूमत और अपोजिशन के बीच में, इसका फायदा किसको होगा? ये सियासी मामला तो होंगे, लेकिन कानूनी मामलों पर ये इतना ज्यादा असरअंदाज नहीं हो सकते कानूनी माहिरीन के बकौल, लेकिन सियासी असरात इसके दूर तक जाएंगे। अब नासिर भट्ट नामी जो शख्स है जो जज अरशद मलिक साहब से मिला है, ये कब मिला और कैसे मिला, ये सबसे बड़ा सवाल था। ये कितनी पुरानी शनासाई है, कब से जानते हैं जज साहब को, इस सवाल का जवाब हमें नहीं मिलता। जज साहब ने जो प्रेस रिलीज दी उसमें उन्होंने कहा कि पुरानी है, लेकिन कितनी पुरानी है, कब से है, इस अब अगर मिल जाए तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि ये आदमी जो नासिर भट्ट है, ये हर जगह पे नवाज शरीफ साहब के साथ होता है। नवाज शरीफ साहब लंदन में हों तो ये हर जगह साथ होता है, शहबाज शरीफ साहब मुलाकात करें बरतानवी प्राइम मिनिस्टर से, ये वहाँ पे साथ होता है, ये जहाज़ में ट्रैवल कर रहे हों ये वहाँ पे साथ होता है, वो अदालत में जाएं, नैब पे जाएं, वो कहीं पे जाएं, ये बंदा हर जगह साथ होता है। तो कोई ढका छुपा आदमी ये था नहीं। तो इसकी जो जज साहब से मुलाकात हुई वो कैसे हुई, इस बारे में अब कुछ खबरें सामने आ रही हैं। खुरम यूसुफ नामी एक आदमी है और ये नासिर भट्ट का एक करीबी ताल्लुक वाला है, उसके साथ इसकी कोई कारोबारी शराकतदारी भी है। ये खुरम यूसुफ नामी आदमी के बारे में बताया जा रहा है कि ये कोई 1-1.5 साल पहले लगभग इसका राब्ता हुआ जज साहब के साथ, अरशद मलिक साहब के साथ, और इस बंदे के तवस्सुत से फिर जो नासिर भट्ट है वो पहुंचा जज साहब तक और फिर उसके बाद ये मुलाकातों का सिलसिला जारी हुआ। फिर ये एक वीडियो खुफिया तौर पे बनाई गई और एक सवाल और भी पैदा होता है कि 14 संगीन मुकदमात में मुलव्वस आदमी को कैसे एक जज साहब तक रसाई हासिल हो गई कि वो जाके उनसे तन्हाई में मुलाकातें करता रहा। फिर ये खुरम यूसुफ के साथ जज साहब की कुछ ट्रैवलिंग हिस्ट्री भी है और ये इस तरह की चीज़ें मजीद सामने आ रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट को इसके ऊपर, गवर्नमेंट अगर नहीं करती तो गवर्नमेंट ने तो वैसे डिमांड कर दिया है कि इस पर अदालत आलिया को या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इसके ऊपर नोटिस लेके और इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए ताकि पता चले कि दरअसल हुआ क्या है और किस तरीके से हुआ है। दूसरी जानिब मरियम नवाज साहिबा ने एक जलसा किया। हुकूमत ये कह रही है कि एक सजा याफ्ता को जलसा करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए और फिर उन्होंने इजाज़त नहीं दी।
لیکن اس کے باوجود مریم نواز صاحبہ نے ایک جلسہ کیا اور وہ ایک کامیاب جلسہ تھا جو مختلف میڈیا رپورٹس ہیں ان کے مطابق. شہباز شریف صاحب کے بارے میں ایک خبر دی ہے شہزاد اکبر صاحب. انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب اب نیب کے ان کو جو ان سے انکوائری کر رہے ہیں ان کو دھمکا رہے ہیں, ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں, ان کو ڈرا رہے ہیں, خوفزدہ کر رہے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں اور ایک ایک کو دیکھ لیں گے. یہ انہوں نے کہا ہے. کیا کہا ہے پہلے آپ وہ سن لیں. 2 دن پہلے شہباز شریف صاحب, میں یہ ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں, یہ نیب کی طرف سے بھی آ چکا ہے, میں نے خود اس کی تفتیش کی ہے, دھمکیاں دے کے گئے ہیں نیب کے افسران کو ڈائر کانسیکوینسز کی کہ آپ لوگوں نے اگر یہ تفتیش بند نہ کی تو میں آپ لوگوں کو دیکھ لوں گا, میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں, بہت جلد ہم واپس آنے والے ہیں. اس وقت سب سے زیادہ یہ مسئلہ پڑا ہوا ہے, اس مسئلے کو چھپانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے. لیکن ایک چیزیں آپ ذہن میں رکھیں, ہم ہرگز نہیں گھبرائیں گے آپ کی ان چیزوں سے. ایف آئی اے آزاد ہے, نیب آزاد ہے, ایس سی سی پی آزاد ہو چکا ہے. لیکن ان بری خبروں کے اندر, ایک پولیٹیکل خبروں کے اندر ایک بری خبر یہ ہے کہ تاجروں نے ہڑتال شروع کر دی ہے. صنعتی شہر جو ہے فیصل آباد, وہاں پہ آج کاروبار نہیں ہو رہا ہے اور جگہ جگہ پہ بینرز لگ رہے ہیں, کاروبار برائے فروخت وہ کہہ رہے ہیں. یہ انتہائی افسوسناک اور قابل تشویش صورتحال ہے پاکستان کے لیے, جس کی اکانومی پہلے ہی ڈاؤن ہے. میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان میں رانا محمد افضل صاحب, شیلا رضا صاحبہ اور شوکت بسرا صاحب. یہ تینوں مسلم لیگ نون سے, پیپلز پارٹی سے اور پی ٹی آئی سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. رانا افضل صاحب, آپ کے پاس اگر مزید 3 ویڈیوز ہیں, یا 3 نہیں ہیں, زیادہ ہیں یا کم ہیں, اور مزید کردار بے نقاب ہو سکتے ہیں, تو آپ پھر کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ یعنی آپ کسی ڈیل کا انتظار کر رہے ہیں کہ تھوڑی سی ویڈیو میں نے دکھا دی ہے, اب بھی آپ بعد آ جائیں, ورنہ میں اور پول کھول دوں گی, میرے پاس اور بہت سارا مواد ہے, ابھی اور بہت کچھ سامنے آنا ہے. یہ دھمکی ہوتی ہے. یہ آپ جب کسی کے ساتھ کوئی چیز طے کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ سودے بازی کے وقت ایسی دھمکی دیتے ہیں. جب آپ سودے بازی نہیں کرتے تو پھر آپ سارا کچھ کھول کے بتا دیتے ہیں کہ یہ ہے جی حساب کتاب. دیکھیں, میں آپ کو اپنا اوپینین دینا چاہ رہا ہوں اور یہ میرا یقین بھی ہے کہ کچھ ادارے ایسے ہیں جن کے بارے میں آپ پہ لازم ہے کہ آپ ان کی عزت کریں, تاحد کہ وہ آپ کی تباہی کے لیے غلط کام کریں اور پھر آپ اپنے بچاؤ کے لیے آپ کھل کے سامنے آ جائیں. تو میرا خیال ہے کہ جس حد تک یہ بات پہنچ گئی ہے, اب ان اداروں کو خود سوچنا چاہیے کہ کیا ان کے بارے میں پبلک میں یہ چیزیں آنی چاہیے یا نہیں آنی چاہیے. یہ فیصلہ ان کی عدالت, عدلیہ ان اداروں میں شامل نہیں تھی. آپ نے جج صاحب کی ویڈیو تو چلا دی آپ نے, وہ تو پھر ابتدا کرنی پڑی نا. جب ایک ہم نے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان اداروں میں سب سے کمزور کریکٹر جج صاحب کا تھا, باقی تگڑے ہیں, سب سے کمزور, اور وہ بلیک میل کیے گئے. اب باری ان کی آئے گی کہ کنہوں نے بلیک میل کیا. ہم نہیں چاہتے کہ ہم ان کو ننگا کریں, ہم چاہتے ہیں کہ وہ خود اپنے معاملات کو سیٹل کریں. ہم چاہتے ہیں کہ ان کا احترام ملحوظ خاطر رہے, اور ہمیں کیا چاہتے ہیں آپ ان سے, کیا چاہتے ہیں, مجبور کیا چاہتے ہیں, وہ کیا کریں اب؟ وہ دیکھیں, یہ فیصلہ قواش ہونا چاہیے, یہ ججمنٹ قواش ہونی چاہیے. اور دوسری بات, یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ عدالت پہ دباؤ ڈالیں کہ اس فیصلے کو واپس لے لو؟ یہ فیصلہ نل اینڈ وائڈ ہوگا, کیونکہ اس فیصلے جس طریقے سے یہ فیصلہ ہوا ہے اس کی حیثیت آپ کو پتہ چل گئی ہے. یہ فیصلہ یہ ویڈیو تو تب بنی ہے جب فیصلہ نہیں ہوا تھا. یہ ویڈیو آپ کے پاس تب سے ہے جب فیصلہ نہیں ہوا تھا. آپ ان جج صاحب کو متنازع بنا کر اس وقت ہی یہ فیصلہ رکوا سکتے تھے. ہم متنازع نہیں بنا رہے, وہ متنازع ہیں. ان کو بلیک میل کیا گیا, ان کی کمزوریوں کی وجہ سے نیب نے ان کو لگایا, اور نیب کے فیصلے کیوں نہیں چاہتے. اچھا چلیں, میں اگر یہ کہوں رانا صاحب کہ آپ کا یہ پیغام ان بڑی طاقتوں کے نام ہے جنہوں نے چیزوں کو مینج کیا, تو یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ آپ نے میری رائے پوچھی, آپ نے میری سوچ کو نچوڑا کہ میں کیا سمجھتا ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ میری سوچ ہے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. نہیں سر, دیکھیں نا, یہ میں تو آپ کی پارٹی کا آپ سے موقف لے رہا ہوں رانا افضل صاحب. ہمیں آپ کی ذاتی سوچ میں مجھے دلچسپی ہو سکتی ہے, لیکن لوگوں کو دلچسپی ہے پی ایم ایل این کی سوچ میں, اور پی ایم ایل این جو کر رہی ہے وہ سب کو پتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اداروں سے جن کے نام ابھی آپ نے نہیں لیے, جن کو آپ کہہ رہے ہیں ابھی ہم ننگا نہیں کرنا چاہتے, ان سے آپ کیا چاہتے ہیں, ڈیمانڈ کیا آپ کی؟
میری ڈیمانڈ یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کا جائزہ لیں اور مزید پاکستان کی رسوائی سے پہلے ایسا فیصلہ کریں کہ یہ ری ٹرائل میں چلا جائے یا اس فیصلے کو قواش کر دیا جائے. کیسے کر دیا جائے سر؟ وہ تو عدالت سے ہی ہوگا نا جو بھی ہوگا. وہ ادارے تو نہیں کریں گے, یا آپ کو لگتا ہے وہ ادارے دباؤ ڈال کے نواز شریف صاحب کو بری کروائیں؟ یہ ڈیمانڈ ہے آپ کی؟ نہیں, نو 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 نو. اب ہماری عدالت عالیہ کو اس کے اوپر سو موٹو لینا چاہیے. وہ تو حکومت بھی کہہ رہی ہے, وہ تو حکومت بھی کہہ رہی ہے. چھوٹی چیزوں پہ سو موٹو لیا جاتا رہا, اور وہ سو موٹو لیں اور اس کا جائزہ لیں. ٹھیک ہے. شائلہ رضا صاحبہ, نون لیگ نے موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا ایسا لگتا ہے. اگر وہ چاہتے تو ان جج صاحب کے اس ویڈیو کو پہلے لا کر اور وہاں پہ کیس رکوا سکتے تھے اور معاملے کو متنازع بنا سکتے تھے, لیکن اب کیونکہ زرداری صاحب کا کیس بھی یہیں اسی عدالت میں ہے, تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ تحفظات نہیں ہے کہ ایک جج صاحب, کیونکہ پی ایم ایل این کہہ رہی ہے, آپ کے بڑے قریب ہیں آج کل, کہ یہ جج صاحب بڑے دباؤ میں فیصلے دیتے ہیں اور ان کی کچھ مجبوریاں ہیں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے ساتھ بھی وہی ہو سکتا ہے؟ تو آپ کو یہ سلسلہ روک کے یا دوسرے جج صاحب کے لیے درخواست دینی چاہیے؟ اچھا, جب سے مریم صاحبہ نے اس پر پریس کانفرنس کی ہے اور اس کے بعد سے مختلف لوگوں کی جو رائے ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے یہی کہا ہے کہ اس کا ایک تو فرینزک ہونا چاہیے, اور اس پر کوئی کمیشن اگر بنا کے اور اس کو لایا جائے تو بہت اچھا ہوگا. کیونکہ آج میں نے خبر دیکھی تھی ٹی وی پر کہ کیونکہ آج کل میں موسٹلی بیڈ پر ہی ہوتی ہوں پاؤں کی وجہ سے, تو بیچ میں یہ خبر چلی کہ ارشد ملک صاحب نے کہا کہ میں نے نہ کل کوئی بیان دیا نہ آج, لیکن اس کے بعد وہ نہیں چلی. تو یہ ایسی صورتحال ہے کہ متنازع تو ہو چکے ہیں معاملات کہ اس پہ جو ہے وہ عدالت عالیہ کو کچھ کرنا چاہیے. نہیں, عدالت عالیہ تو کرے گی, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے؟ آپ کی قیادت کا کیس لگا ہوا ہے ایک ایسے جج صاحب کے بارے میں جن کے بارے میں ویڈیو مریم نواز نے لیک کی ہے, اور مریم نواز کہتی ہیں کہ وہ دباؤ میں فیصلہ کرتے ہیں, تو کیا آپ اپنا کیس اس عدالت میں لگا ہوا چھوڑنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے, ہم تو عدالت کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں نا. اب یہ تو ان کا کام ہے کہ اپنے فیصلوں کو اس طرح سے دیں کہ ان کے فیصلے بولیں. اور دیکھیں نا, اگر زرداری صاحب گناہ گار ہوں گے تو آپ کہیں گے بابر اعوان صاحب کے کیس میں بھی, اگر زرداری صاحب بے گناہ ہوں گے تو آپ کہیں گے انصاف ہو گیا. پاکستان میں یہ روایت ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ جج صاحب کے بارے میں آپ اپنی رائے دیجئے. اب تک جو ہے, آپ بتائیے کہ آپ مطمئن ہیں یا نہیں؟ میں کیوں رائے دوں؟ میں تو راستہ بتا رہی ہوں. کون مطمئن ہوگا اس طرح کی بات آنے کے بعد؟ میں تو آج تک حیران ہوں کہ چیئرمین نیب کے اوپر اتنا بڑا الزام لگا اور پاکستان کے کسی ادارے نے یہ نہیں سوچا کہ ہمارا ادارے کے ہیڈ پہ یہ بیان لگ رہا ہے, تو ہم ایک الزام لگ رہا ہے, ایک ویڈیو سامنے آئی ہے, تو ہمیں اس کا فرینزک کرانا چاہیے. اس کے لیے فردوس صاحبہ اتنی گھبرا گئی کہ انہوں نے نہ صرف عجیب سی باتیں کی, انہوں نے اتنی گھبرا گئی حکومت کہ انہوں نے بھٹو صاحب کے گرفتاری میں اور اس میں نواز شریف کو ضیاء کے ساتھ کھڑا کر دیا. تو تاریخیں تو ایسے بدلتی ہے پی ٹی آئی, جاپان, جرمنی اور رائٹرز اور سب کے باتوں کو, کہ انہوں نے یہ ہسٹری بھی بدل دی. تو میں یہ سمجھتی ہوں, اور تمام جتنے بھی زیرک لوگ ہیں اور قوانین کو زیادہ نہیں, تو بلاول بھٹو زرداری نے بتایا تھا نا کہ نواز شریف ضیاء الحق کا بیٹا ہے, اس وقت میں نے کہا تھا کہ فرینزک ہونا نواز شریف ضیاء الحق کا بیٹا ہے, نواز شریف کا اصلی باپ ضیاء الحق ہے. ہمارے سیاسی اختلافات اپنی جگہ ہیں. دیکھیں, آپ لوگوں کا ایک مسئلہ ہے, ہمارے ان سے سیاسی اختلافات ہیں. مثال کے طور پر ہمارے پرویز مشرف سے بہت اختلافات ہیں, لیکن ہم یہ تو کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کا علاج نہ ہو. چلیں ٹھیک ہے. میں شوکت بسرا صاحب, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو عدالتوں میں ہمارے مسئلے ہیں وہ عدالتوں میں, ٹھیک ہے, لیکن اس کے اوپر اگر کہیں سے کوئی سوال اٹھ رہا ہے تو یہ تو ہمارے اداروں کی عزت کا سوال ہے. مریم نواز صاحبہ کی اس مہم کا لگتا ہے حصہ نہیں بننا چاہ رہے. میں شوکت بسرا صاحب, آپ عدالت کی نمائندگی کیوں کر رہے ہیں؟ سر, آپ کو کیا تکلیف ہے؟ نون لیگ کا فیصلہ ایک جج صاحب نے دیا, نون لیگ نے لا کے وہ جج صاحب کا ایک سارا معاملہ ہے وہ سب, اب وہ ایک دیکھیں نا, ایک رجسٹرڈ کرمنل ہے, وہ جج صاحب اپنی مرضی سے ان کے ساتھ مل رہے ہیں, ناصر بٹ کے ساتھ. آپ کیوں عدلیہ کی نمائندگی کرتے ہیں اس سارے معاملے میں؟ عمران بھائی, آپ نے بہت ویلڈ اور بہت امپورٹنٹ کویسچن اٹھایا ہے. پہلی بات تو میری صرف بڑی اگر جان کی امان پاؤں اور عرض کروں ان دونوں پارٹیوں سے کہ ہماری پہلی اور آخری لائلٹی ریاست کے ساتھ ہونی چاہیے,
ریاست کے اداروں کے ساتھ ہونی چاہیے اور ہمیں اداروں کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. اور یہ مسلم لیگ نون کی خاص طور پہ یہ روایت رہی ہے کہ جب تو ان کے وہ ساتھ ہوں، ان کے حق میں فیصلے کر رہے ہوں، ان کی خواہش کے ساتھ، ان کی سوچ کے ساتھ، ان کے میل ملا، پھر تو وہ بالکل اچھے ہیں. اگر وہ ان کے خلاف فیصلے آ جائیں تو وہ خلائی مخلوق ہوتے ہیں، وہ بغض کے مارے ہوئے جج ہوتے ہیں، ان کے اوپر سپریم کورٹ میں حملے کر دیے جاتے ہیں. اچھا، پھر یہ مائنڈ سیٹ ہے مسلم لیگ نون کا، خاص طور پہ یہ مافیاز کی طرح آپریٹ کرتے ہیں. یہ پہلے وہ جو کالا دھن انہوں نے کمایا ہے بڑی محنت کر کے پاکستانی عوام کو نون لیگ کا نہیں پوچھ رہا میں آپ سے، اس کے ذریعے خریدنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو میں مثال دیتا ہوں، پاکستان تحریک انصاف کیوں عدلیہ کی نمائندہ بن رہی ہے؟ وہ آپ کو وہ ویڈیو اگر وہ یاد ہو کہ جب یہ گئے تھے بریف کیس لے کر رفیق تارڑ صاحب کوئٹہ کے اندر، وہ کسی کو نہیں بھولی وہ بات. اسی طرح آپ نے وہ ٹیپ سنی ہوگی. سر یہ بہت برے ہیں، لیکن آپ عدلیہ کی نمائندگی کیوں کر رہے ہیں؟ میں آتا ہوں، بہت اہم سوال سن تو لیں. میں آپ کو بات کیا کہنا چاہتا ہوں. سر یہ بہت برے ہیں، رجسٹرڈ ہو گیا. سر آپ مجھے بتائیں کہ آپ عدلیہ کی نمائندگی کیوں کر رہے ہیں؟ عمران بھائی، ہم نے عدلیہ کی نمائندگی نہیں کی، ہم نے اسٹیٹ کی نمائندگی کیوں کی ہے؟ دیکھیں، اگر ان کے پاس ایک ویڈیو آئی، اس کا راستہ کیا تھا؟ وہ تھی عدالت. اگر آپ جلسہ کریں گے، اگر آپ تھیٹر لگائیں گے، اگر آپ سرکس لگائیں گے اور آپ اپنے اداروں کو ملائن کریں گے، تو مجھے بتائیے کہ اس میں کیا حکومت جو ہے اسٹیٹ میں پھر کہہ رہا ہوں، کیا اس کو ان کو کیا گیا ہے؟ ان کو آج بھی میں آفر کر رہا ہوں، رانا صاحب کی اپنے معصوم خواہش سنی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں ہماری ایک ہی خواہش ہے کہ میاں نواز شریف کو بری کر دو. عمران بھائی، اس کا طریقہ کار یہ تھا، اگر ان کے پاس یہ ایویڈنس آ گئی تھی، یہ سوال آپ نے بھی اٹھایا ہے، ان کو آج بھی میں کہتا ہوں کہ یہ آپ عدلیہ کو پولیٹیسائز نہ کریں. یہ عدالت جب آپ کے حق میں فیصلہ دیتی ہے، حق اور سچ کا فیصلہ ہوتا ہے، اس کو فوری طور پہ آپ لے جائیں، سپریم کورٹ میں لے جائیں، ہائی کورٹ میں لے جائیں. لیکن میری رانا صاحب سے صرف ایک بات پوچھ دیں، کیا یہ جو عدلیہ ہے، کیا یہ انڈیا کی عدلیہ ہے؟ اگر جج صاحب وہ جو آپ نے کردار بتایا ہے، جو فراڈیا اور قاتل ہے ناصر بٹ، اور دوسری طرف مریم نواز، وہ کون ہے؟ ایک کنوکٹڈ ہیں، وہ کیلبری فونٹ سے لے کر میری دنیا میں کیا پاکستان میں بھی جائیداد نہیں ہے، اور ان کو سزا یافتہ ہیں وہ. اچھا، کس پہ ٹرسٹ کریں گے آپ؟ کیا وہ جج صاحب جنہوں کے خلاف یہ ایک ویڈیو تو ضرور آئی ہے، لیکن ان دونوں کا کیا کردار ہے؟ اب اس کا فورم کیا ہے؟ سر وہ کردار سے جج صاحب ہی ملے نا. سر دیکھیں، میں عمران خان کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ مبینہ طور پہ جج صاحب نے بلکہ خود انہوں نے تسلیم کر دیا کہ جی میرا تعلق ہے اس بندے کے ساتھ. تو اب اگر وہ برا ہے بندہ، عمران بھائی میں کب کہہ رہا ہوں، یہ تو انہوں نے تسلیم کیا ہے، یہ انہوں نے تسلیم کیا ہے. اب اس کا حل کیا ہے؟ ایک طرف ان کا کیا لیٹر آیا ہے؟ ان کا جواب یہ آیا ہے کہ یہ مجھے خریدنا چاہتے تھے. دیکھیں شوکت بزرگ صاحب، ایک بات بڑی کلیئر ہے اور میں لوگوں کے سامنے کلیئر کر کے معاملہ انتہائی حساس ہے. پاکستان کے اندر 3 مرتبہ وزیر اعظم رہنے والے بندے کو یہ سزا، اور یہ کوئی عام کیس نہیں ہے، یہ بہت بڑا کیس ہے. وہ بندہ آج جیل میں ہے اور اس کے اندر ایک ویڈیو نکالی گئی ہے کہ جناب جس جج صاحب نے سزا دی ہے وہ جج صاحب انتہائی دباؤ میں تھے اور ان کو دباؤ میں ڈالنے کے لیے کچھ ویڈیوز کا استعمال کیا گیا تھا. اور جس بندے نے یہ ساری کارروائی کر کے لا کے دی ہے وہ کرمنل ہے 14 مختلف کیسز کے اندر، ہائی پروفائل کیسز کے اندر. یہ سادہ معاملہ نہیں ہے، یہ ریاست کا معاملہ، لوگوں کے اعتماد کا معاملہ ہے. اداروں پہ لوگوں کے اعتماد کو خراب کیا گیا ہے. چاہے غلط کیا پی ایم ایل این نے، چاہے صحیح کیا، وہ فیصلہ عدالت کرے گی، لیکن لوگ افیکٹ ہوئے ہیں. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ سوالوں کے جواب آئیں. بریک لیں، واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اب رانا افضل صاحب، ایسی دلیر حرکت جو ہے، ویسے پاکستان میں ایسی تاریخ تو نہیں ہے، لیکن یہ سیاسی جماعتیں، اس کو آپ ایک سیاسی بے وقوفی کہہ لیں، اس کو دلیری کہہ لیں، آپ اس کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ایسی حرکت تبھی کرتی ہیں یا تو ان کو اسٹیبلشمنٹ کا کوئی آسرا ہوتا ہے، یا ایسا لگتا ہے کہ آپ کی ساری کشتیاں جل گئیں، اب کچھ بھی پلے نہیں ہے، کوئی بھی بات نہیں کر رہا. نہیں، ہمیں انہوں نے دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے. ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں؟ ہمارے پاس یہی آپشنز ہیں کہ ہم وہ حقائق ہمیں اگر مل جائیں کہ جن حقائق کے ہو رہی ہیں، ہم ان کو ننگا کر دیں تاکہ عوام جو ہے کم از کم عوام تو دیکھ لے کہ پاکستان کیسے چل رہا ہے. لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے، ہلکا ہلکا کر کے، تاکہ اگر کسی جگہ پہ کوئی چیز آپ کی طے پا جائے یا ڈیل ہو جائے تو باقی کا مواد آپ پھر روک لیں. دیکھیں، آپ کو شک کرنے کا حق ہے، آپ بالکل کر سکتے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں بہت کچھ ہوا ہے،
لیکن آپ یہ نہیں دیکھتے کہ ایک پاکستان کا ایسا شخص جو 3 مرتبہ وزیر اعظم رہا ہو آج وہ کال کوٹری میں پڑا ہے. سابقہ وزیر اعظموں کے ساتھ کیا ہوا, نیوکلیئر سائنٹسٹ کے ساتھ کیا ہوا, پاکستان میں کس کی ججز کے ساتھ کسی کی عزت ہے؟ جو کرسی پہ بیٹھا ہے اس کی عزت ہے. جیسے ہی وہ کرسی سے اترتا ہے مجھے بتائیں کس کی عزت ہے؟ کوئی 1-2 نام بتا دیں. یہ تو بےعزتی پروگرام ہے. آپ نے تو کرسی پہ بیٹھے ہوئے کو بھی نہیں چھوڑا سر. نہیں, میں نے کسی کو نہیں کچھ کہا. وہ اتریں گے تو آپ دیکھ لیجئے گا عوام ان کا کیا فیصلہ کرتے ہیں. میں تو کچھ نہیں کر رہا. یعنی پی ایم ایل این کو اب کوئی آسرا نہیں ہے, کسی جگہ سے کوئی کنیکشن آپ کے سارے ختم ہو گئے ہیں, اور کوئی امید اگر تھی بھی بات چیت کی تو وہ بھی اب آپ کے پلے نہیں ہے. قوموں کی تاریخ میں ایسا وقت آتا ہے جیسا چرچل کے اوپر آیا تھا, اور اس نے پریشانی میں اپنی کابینہ سے پوچھا کہ مجھے اب یہ بتا دو آخر میں کہ کیا ہماری عدلیہ کام کر رہی ہے. تو ان کے جو لا منسٹر تھا اس نے کہا سر ہماری عدلیہ کام کر رہی ہے. اس نے کہا پھر ہمارے ملک کو کچھ نہیں ہوگا. اب ہم آخری سہارے پہ پہنچ گئے ہیں, عدلیہ والے سہارے پہ. شوکت بسرا صاحب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے, شوکت بسرا صاحب پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا. دیوار کے ساتھ تو ان کو لگا دیا ہے. آج کھانا بھی نہیں جانے دے رہے میاں نواز شریف صاحب کا. مریم نواز ٹویٹر پہ بتا رہی ہے کہ 5 گھنٹے ہو گئے ہیں میرے ابو کا کھانا لے کے لوگ کھڑے ہیں, ہمارے ملازم وہاں پہ. کھانا جیل میں نہیں جانے دے رہے, گھر کا کھانا نہیں نواز شریف کو کھانے دے رہے. تو جب اتنا آپ دیوار کے ساتھ لگائیں گے, انہوں نے یہ بھی دھمکی دی ہے کہ میں جا کے وہاں بیٹھ جاؤں گی جیل کے باہر, میں وہاں دھرنا دوں گی, بھوک ہڑتال کر دوں گی, میں کسی بھی لیول تک جاؤں گی. تو سر آپ جب دیوار کے ساتھ لگائیں گے تو پھر یہی ہوگا. بالکل ان کو چلا جانا چاہیے اور بھوک ہڑتال کر دینی چاہیے. اس لیے بتائیے مجھے عمران, یہ ہم نے کھلا اور آپ ملے ہیں پرائم منسٹر صاحب کو بھی, سی ایم صاحب کو بھی, ہم نے صرف ایک بات کہی ہے, وہ کون سے مجرم ہیں, مجرم یہ لفظ سن لیجئے گا, کون سے مجرم ہیں جیلوں کے اندر جن کو اے سی بھی دیا جاتا ہے, جن کے لیے گھر سے کھانے بھی آتے ہیں. بات یہ ہے ابھی رانا صاحب بڑا مظلوم وہ مگرمچھ کے آنسو بہا رہے تھے. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ وزیر اعظم بن گئے تو وزیر اعظم بن کے آپ چوریاں بھی کریں, ڈاکے بھی ماریں, کمیشن بھی کھائیں, جائیدادیں بھی بنائیں. اگر آپ صدر بن جائیں تو اتنے بڑے چور ہو جائیں. یہ عہدے اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ لوٹ مار کرو, کرپشن کرو اور پیسہ کماؤ. بالکل اس کے اوپر جیل مینولز کے مطابق اگر عمل ہو جاتا, یعنی اب آپ کھانا نہیں جانے دیں گے نواز شریف صاحب مال باہر آ جاتا. اب آپ کھانا نہیں جانے دیں گے نواز شریف صاحب تھیلے سے باہر آ رہی ہے نا عمران بھائی, کیا کہہ رہے ہیں؟ اب آپ نواز شریف صاحب کا کھانا نہیں جانے دیں گے. دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں کھانا نہیں جانا چاہیے, جیل مینولز کے مطابق کھانا اندر سے ملتا ہے. یعنی یہ پالیسی ہوئی نا آپ کی پارٹی کی. اربوں خربوں کا الزام ہے, اس کو کیوں کھانا دیا جائے, اس کو اے سی کیوں فراہم کیا جائے. دوسری بات عمران بھائی میں ایک اور عرض کروں, آپ نے ان کی آپ پوائنٹ آف ویو سن رہے ہیں, مریم نواز ابھی جو آپ میرے ساتھ بات کر رہے ہیں یہ نیچے شہباز شریف صاحب کے ٹکر چل رہے ہیں. شہباز شریف کہہ رہے ہیں اوپر ہیزی کھانا ہے, نواز شریف بیمار آدمی ہے, آپ کے جیل میں اوپر ہیزی کھانا نہیں ہوتا, جانے دیں آپ. کیل ٹھوک دیا ہے نواز شریف اور مریم کے کفن میں, وہ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ تخت کی لڑائی ہوتی ہے. دیکھیں ایک منٹ شوکت بسرا صاحب, دیکھیں میں بات کروں ایک آدمی کی, نواز شریف صاحب کی. ان کو کھانا آپ نہیں جانے دے رہے, ان کے بھائی شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ وہ کھانا جو ہے وہ ان کا پرہیزی کھانا ہے, وہ بیمار آدمی ہے تو پرہیز والا کھانا تو جانے دیں آپ, وہ یہ کہہ رہے ہیں. عمران بھائی ہم نے کیا ان کو آفر کیا ہے سن لیں, وہ بھی جیل کے اندر ہر طرح کی سہولت میسر ہے, ان کو مشقتی میسر ہیں, جس طرح کا کھانا چاہیں گے وہاں پہ ڈاکٹروں کی ٹیمیں موجود ہیں, ہر طرح کا کھانا ان کو فراہم کیا جائے گا. یہ بات میری غور سے سن. مریم نواز کہہ رہی ہیں زہر دے سکتے ہیں آپ, کچھ ملا کے دے سکتے ہیں. آپ نے, میں بڑی اہم بات سر مریم نواز نے کہا کہ آپ زہر دے سکتے ہیں, کھانے میں کچھ ملا کے دے سکتے ہیں کھانے. اچھا اگر میں یہ کہوں, پھر میں بڑی معذرت کے ساتھ بات کہنے لگا ہوں کہ اگر گھر کا کھانا آیا اور کچھ ہو جائے میاں صاحب کو, اس کی ذمہ داری کس پہ ہوگی؟ اور یہ بات جو میں نے آپ کو کہی ہے گھر والوں پہ ہوگی نا, آپ پہ تو نہیں ہوگی. نہیں کھولنا چاہتا. نہیں پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا اگر گھر سے بھی آئے کس کے اوپر ذمہ داری ہوگی؟ یہ ہمارے اوپر ہی ذمہ داری ہوگی کہ جیل والوں نے چیک نہیں کیا, پتہ نہیں انہوں نے اس میں سے کچھ ملا دیا. تو جب ذمہ داری ہماری ہوگی عمران بھائی, جب ذمہ داری ہماری ہوگی تو پھر ہم میاں صاحب کی ہر خواہش پوری کریں گے. وہ کریلے گوشت کھائیں, وہ قیمہ گوشت کھائیں, وہ جو کھانا چاہیں, چونکہ دل کا مریض ہے نا اور کھانے ایسے لیوش کھاتے ہیں. ایک بات عمران بھائی بڑی اہم کہنا چاہتا ہوں آن اے سیریس نوٹ. دیکھیں ابھی انہوں نے کیا کہا رانا صاحب نے, جب ان کے پاس ویڈیوز موجود تھی, سارا کچھ موجود تھا, یہ ہمیشہ سے
माफियाज की तरह ऑपरेट करते हैं, ब्लैक मेलिंग करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, कभी ये BMW की चाबियां देते हैं। अगर नहीं खरीदा जाता तो आज ये क्या कह रहे हैं, पहले ये इस चक्कर में रहे, वो कहां गया नजरिया, 6 महीने मेडिकल के जमानतें लेना चाहते थे, जब वो काम नहीं बना फिर उसके बाद इन्होंने देखा जब सब हरबे बादशाह आ गए, बादशाह ने फरमाइशें की, वहां एक शख्स जिसका नाम इमरान खान है, वजीर आज़म पाकिस्तान, आपके हम नाम है, वो शख्स रुकावट है वो उस डील में और ढील में जो माजी में मुशर्रफ के साथ मिल गई थी इनको और रातों रात चले गए थे खाना काबा में बैठ के झूठ बोलते रहे, हमने कोई डील नहीं की। अभी भी ये जो ब्लैक मेलिंग कर रहे हैं, मैं इनको कहता हूं राणा साहब को, आप पंजाबी कहने जरा सप करना है कर लो, आप इदारों के खिलाफ जो साजिशें करनी है करें। अगर आपको अदलिया पे इत्मीनान है तो जाएं, वो टेपें ले जाएं वहां पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के पास। लेकिन यो कल कह रही थी मरियम, कोई नास्टी प्ले ना करे, कोई नास्टी प्ले, किनको धमकियां दे रही हैं? स्टेट को, स्टेट के इदारों को। ऐसे नहीं होगा इमरान भाई, ये कोई चले मुझे एक ब्रेक लेने दो। मैं शाला रज़ा साहबा, आप कानून नहीं है शाला रज़ा साहबा, मैं वापस जो इस इशू पे एक नुक्ता आपके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आपके सामने रखता हूं ब्रेक के बाद, मैं ब्रेक के बाद रखूं। वेलकम बैक नाज़रीन। जी शाला रज़ा साहबा, सादिक संजरानी को लाने के लिए पीपल्स पार्टी को जल्दी थी, अब सादिक संजरानी को हटाने के लिए पीपल्स पार्टी उतावली है। नवाज शरीफ साहब को जेल भेजने में पीपल्स पार्टी को बहुत जल्दी थी, अब नवाज शरीफ साहब की हमायत में पीपल्स पार्टी जो है वो पेश है। हमें समझ नहीं आती कि आपका असल नजरिया है क्या। ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं कि आपने एकदम यू टर्न ले लिए हैं। अच्छा, पहली बात तो मैं एक बात कहूंगी मेरे भाई बसरा को कि ऐसी वीडियो कभी कोई सामने नहीं आई कि कोई ब्रीफ केस लेके गया हो और जज खरीदे हो। और जब ये फैसला आ गया था और सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी के लिए था कि उन्होंने कोई ऐसा कदम उठाया और वो भी नवाज शरीफ के हक में, ये अपील के बाद इस तरह की बातें चली थी, लेकिन बाद में गुलाम इसाक और नवाज शरीफ को घर जाना पड़ा था। ठीक है, तो ऐसी कोई वीडियो नहीं है, राणा साहब इसके गवाह होंगे, उस वक्त जो है ये काफ़ी एक्टिव थे। दूसरी बात ये है कि मैं ये भी कहूँगी कि हाँ, बस शहबाज शरीफ साहब की ऑडियो कॉल है, बस सादिक संजरानी को हटाया, हमने सादिक संजरानी को हटाया, पीटीआई हमारे साथ थी, वरना हम ऐसा अकेले कैसे करते। और सब जानते हैं कि नवाज शरीफ के दौर में भी क्या हो रहा था। FIA उन इदारों में आ रही थी जो अंडर द प्रोविंशियल गवर्नमेंट होते हैं, इसके अलावा सईद, इसके शर्जील मेमन, इसके अलावा डॉक्टर आसिम, इस तरह से। तो अगर हम एक मौका लेकर एज ऑपोजिशन हुकूमत को बता सकते थे कि हम क्या कर सकते हैं, तो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका आजमाया। और हम ये समझते हैं कि इस वक्त हम जो है जो हटा रहे हैं तो ये भी एक शो ऑफ स्ट्रेंथ है अपोजिशन की। और हम ये समझते हैं कि जिस तरह एक चेयरमैन सेनेट को या स्पीकर को या डिप्टी स्पीकर को काम करना चाहिए, ऐसे मुख्तलिफ जगह में नहीं हो रहे। तो मुझे आप बताएं, आप नवाज शरीफ साहब को करप्ट सारी अपोजिशन का आप नवाज शरीफ साहब को करप्ट समझते हैं? अच्छा, अब पहले हम इधर सादा सवाल है मेरा मोहतरमा, मैं सिर्फ ये नवाज शरीफ साहब को आप करप्ट समझते हैं? मैं जवाब दे रही हूँ, मैं जवाब दे रही हूँ ना तंग करें शैला बहन। नवाज शरीफ साहब पर नहीं, मैं आपकी तरह खिचड़ी नहीं पकाती, सीधी बात करती हूँ। नवाज शरीफ साहब के लिए हमने बहुत जलसे किए और पूरी हमारी जो कैंपेन थी कश्मीर की, उसमें हमने सारा ऑफशोर कंपनी के अगेंस्ट और जो के दानिश स्कूल थे या सस्ती रोटी था, हमने उन सब पे बात की। हमने कभी इन बातों से पीछे नहीं हटे। और आज भी हम ये कह रहे हैं कि हमने ये कहा था कि मियाँ साहब आप अदालत में नहीं जाइए और बेहतर यह है कि अपनी दाढ़ी दूसरों के हाथ में नहीं दीजिए। करप्ट है मियाँ साहब अदालत में गए, देखिए अब अदालत जो कहेगी मैं उसको देख रही हूँ। अभी तक अदालत उनकी करप्शन पे नहीं आ सकी है। अभी जो जब नवाज शरीफ साहब मुलजिम थे तो आप रोज कहते थे वो करप्ट हैं, बहुत करप्ट हैं, बहुत बेईमान हैं। जब वो मुजरिम बन गए अब आप नहीं कहते कि वो करप्ट हैं? हम समझते हैं, हम इसलिए कि अब वो अदालत आलिया में खड़े हैं और हम उनके खिलाफ नहीं गए थे क्योंकि हम समझते हैं कि हमें कितना इदारों में जाना आपको अफसोस है कि आपने नवाज शरीफ हमारे खिलाफ हमें इदारों पे लिया जाता है। आपको इस बात का अफसोस तो होगा कि आपने नवाज शरीफ साहब को करप्ट का और बेईमान का?
نہیں، ہماری ان سے نظریاتی اختلافات کے ساتھ جو آف شور کمپنیز آئی تھیں جو جس طرح سے تھیں اس میں یہی کانسیپٹ بنتا ہے کہ وہ منی ٹریل نہیں دے سکے تھے. نہیں، آج آپ کو قطری خط سچ لگتا ہے یا جھوٹ اس لگتا طرح ہے؟ ان کو موقع نہیں ملا. جی بالکل، ہم ابھی بھی بہت سی باتوں کو بات کرتے ہیں. ہم اسٹیل مل کے مسائل میں سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب کی پالیسیز کی وجہ سے پاکستان اسٹیل کو نقصان پہنچا. ہم پی آئی اے میں بھی سمجھتے ہیں. ہم ان کے مقدموں میں انہیں سپورٹ نہیں کر رہے ہیں اور نہ ہی وہ ہمیں کر سکتے ہیں کیونکہ عدلیہ آزاد ہے. نہیں، وہ نواز شریف صاحب کہتے تھے پاکستان کا سب سے بڑا کرپٹ آدمی آصف علی زرداری ہے، یہ تو پی ٹی اور آپ آئی لوگ کہتی کہتے ہے. تھے سب سے بڑا تو کرپٹ ہم آدمی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ان سے اختلافات ہیں ضیاء الحق کے ساتھ اور ضیاء الحق کے بعد، اور بہت ساری حکومتوں میں پیپلز پارٹی نے بہت ٹف ٹائم ان کی وجہ سے دیکھا ہے. 11.5 سال آصف زرداری صاحب نے گزارے. ہم دونوں ایک دوسرے کی مقدمات میں سپورٹ نہیں کر رہے. ہم ایک دوسرے کی مقدمات میں سپورٹ نہیں کر رہے. کل مریم صاحبہ کا پی ایم ایل این کا شو تھا جس میں انہوں نے اپنے والد صاحب کی بات کی. اس میں پیپلز پارٹی نے سپورٹ نہیں کیا انہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عدالت میں کھڑے. اچھا چلیں، میں شوکت بسرا صاحب، بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز صاحبہ نے جو جلسے کیے ہیں، ان جلسوں میں جو عوام رسپونڈ کر رہی ہے نا، وہ اس بات پہ کر رہی ہے کہ مہنگائی بہت ہے. جہاں بلاول نے کہا، اپنے والد کی بات کریں، مریم تو کرتی رہے، میں نے غور کیا جلسے میں جہاں انہوں نے مہنگائی کی بات کی، جہاں انہوں نے معیشت کی خرابی کی بات کی، لوگوں نے بڑا تگڑا رسپونڈ کیا ہے دونوں کو. یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ لوگ اب خود نکلنا چاہ رہے ہیں ان کے پیچھے، آپ کیسے روکیں گے انہیں؟ عمران بھائی، یہ جو بات کر رہے ہیں آپ کہ مہنگائی بڑی ہے، اس وقت بے روزگاری بڑی ہے، چیزیں خود گورنمنٹ اس کے اوپر پریشان ہے، ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن عمران بھائی دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے گا، 70 سال تحریک انصاف کی حکومت تو نہیں تھی یہاں پہ. یہاں پر یا تو 70 سال اتنے برے حالات بھی نہیں تھے یہاں پہ. کیا عمران بھائی 70 سال کا گند 9 مہینے میں صاف نہیں ہو سکتا. یہاں پر اوپر سے لے کے گند اتنا ہی رہتا تو اچھا تھا، اور بڑھ جائے تو مسئلہ ہو جاتا ہے نا. دیکھیں پرویز مشرف کے بعد ہم نے سنبھالا. ایسے نہیں شیلا، آپ نے بولی ہے، میں بات نہیں کی، مجھے بات کرنے دیجیے گا. اگر 30,000 ارب کے قرضے آپ کو وراثت میں ملیں، 600 کروڑ روپے ڈیلی آپ کو ان پہ سود ادا کرنا پڑے، وقت لگے گا، انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیں گے. لیکن عمران بھائی ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں. ابھی آپ نے کہا میرے سے بہتر اس سے بڑا گواہ نہیں ہے جو ابھی آپ بات کر رہی تھی شیلا سے پوچھ 9 مہینے پہلے تک. دیکھیں، ایک ہوتے ہیں کہ آپ کسی کے اوپر تنقید برائے تنقید کرتے ہیں. جب اتنے سیریس ایلیگیشنز، زرداری صاحب یہ کہتے تھے کہ میں نواز شریف کے ساتھ جنت میں بھی نہیں جاؤں گا، اگر اس دفعہ اس کو معاف کر دیا تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. اور پھر میاں نواز شریف گریٹر پنجاب بنانا چاہتے ہیں، اور یہ بتایا جاتا تھا کہ میاں نواز شریف ڈاکو ہیں، چور ہیں، مودی کا جو یار ہے غدار ہے. اسی طرح پیپلز پارٹی 9 مہینے پہلے تک کیا کہتی تھی؟ نون لیگ، علی بابا 40 چور، پیٹ پھاڑنا ہے، گلا کاٹنا ہے، یہ ڈاکو ہیں، یہ لوٹ. اور یہ اب کیوں کٹھے ہو گئے ہیں؟ ان دونوں کا غم ایک ہے، دونوں کا مسئلہ ایک ہے. اب دونوں، آپ نے بات کی دونوں بچوں کی جو جلسے کر رہے ہیں، آپ اندازہ کیجئے دونوں بچے جلسوں میں لگے ہوئے ہیں. اور آج بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ دونوں گھر ڈیل بھی چاہتے ہیں، ڈھیل بھی چاہتے ہیں، جو نہیں ملے گی میرے بھائی. میں شوکت بسرا صاحب، میں تو بطور ایک صحافی کے میں ایک تو ریسپونڈ کرنا روزانہ حیران چاہتی ہی ہوں ہو جاتا ہوں. میں کبھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں بھی کو بات کرنا چاہ رہا ہوں. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو جفیاں ڈالتے ہوئے دیکھتا ہوں، کبھی پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کو دیکھتا ہوں، کبھی کاف لیگ اور پی ٹی آئی کو دیکھتا ہوں. یعنی حیران تو مجھے آپ لوگوں نے بھی بہت کیا ہے، سارے مل کے ہمیں حیران کرنے کے چکر میں. دیکھیں بات یہ ہے، کوئی مقدس گائے نہیں ہے. اگر بریگیڈیئر یہاں پرویز علی صاحب کو سب سے بڑا ڈاکو کون کہتا تھا اگر جنرل جو ہے اس کو یار یہ والی باتیں نہیں کریں آپ، بس ٹھیک ہے، صحیح ہے. چلیں مجھے ایک بریک لینے دیں، لوٹا ہے میں آپ کے بعد واپس آتا ہوں اور پھر رانا افضل صاحب آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ کا معاملہ. صنعتی شہر بند ہو رہے ہیں سر، ویری انفارچونیٹ. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. جی، رانا افضل صاحب تاجر ہڑتال کر رہے ہیں اور صورتحال جو ہے یہ زیادہ خوفناک ہے. ہڑتال سے تو صاحب یہ زیادہ جو ہے وہ اکانومی کو، پاکستان کو، تاجروں کو ایون نقصان نہیں ہو. دیکھیں صرف تاجر نہیں کر رہے، انڈسٹری بند ہے، لومیں بند ہیں اور بہت برا حال ہے. دیکھیں ان کا آج شبر زدی صاحب فیصل آباد آئے ہوئے تھے اور ابھی تک نیگوسیشن چل رہی ہیں تاجروں کے ساتھ. اللہ کرے کہ یہ ہڑتال ختم ہو جائے اور کسی اچھے فیصلے کے اوپر آ جائیں، کیونکہ غریب فیصل آباد تو وہ شہر ہے جہاں جس کی دہاڑی نہیں لگتی اس کو رات کو روٹی نہیں ملتی.
تو ہم تو چاہتے ہیں، ان کا کام تھا کہ انڈسٹری کے ساتھ، تاجروں کے ساتھ پہلے یہ نیگوشیٹ کرتے، بعد میں بجٹ لے کے آتے، لیکن اتنے عقل مند یہ کہاں پہ ہیں؟ میں ایک بات ضروری کرنا چاہتا ہوں، 2 باتیں، اور انہوں نے بسرا صاحب نے کہا کہ یہ عدالت میں جاتے. جی مجھے بسرا صاحب بتائیں کہ عمران خان نے جھوٹا الزام لگایا، ہم عدالت میں چلے گئے کہ 10 ارب روپے کی مجھے آفر کی گئی ہے، اور وہ عدالت سے بھگوڑے ہوئے ہیں. پھر آپ کے ساتھ عدالت میں جانے کا کیا فائدہ ہوتا ہے جب آپ کا لیڈر جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے؟ دوسری بات، آج شہزاد اکبر صاحب نے کہا کہ جی نیب میں میاں شہباز شریف تڑیاں لگا رہے تھے، تو یہ تو پھر ثابت ہو گیا نا کہ نیب اور شہزاد اکبر کا گٹھ جوڑ ہے. نیب ان کو شکایت لگاتی ہے، نیب کو چاہیے جا کے ایف آئی آر کٹوا دے دھمکیوں کی. نیب اب شہزاد اکبر کا کیوں بتا رہی ہے؟ یہ جو فاشزم اس حکومت نے پھیلایا ہے، وہ تاجروں کے ساتھ ہو، وہ لوم کے ورکر کے ساتھ ہو، وہ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہو، وہ پاکستان کے غریب عوام کے ساتھ ہو، یہ تو ایسے بیٹھے ہیں کہ یہ جمہوری لوگ نہیں ہیں، یہ اوپر سے فیصلے کرتے ہیں. اور ہمیں میں ایک چیز شوکت بسرا صاحب، شوکت بسرا صاحب، آپ کی پارٹی کا موقف ہے کہ سیافتہ کو جلسے کی اجازت نہیں ملنی چاہیے. از اٹ ٹرو سر؟ آپ کی پارٹی پنجاب میں یہ بار بار کہہ رہی ہے کہ مریم سزا یافتہ ہے، وہ کیوں جلسے کرتی پھر رہی، ہم اجازت نہیں دیں گے. کیوں سر؟ کون ہوتے ہیں آپ روکنے والے؟ عمران بھائی، میں پیشے کے لحاظ سے وکیل بھی ہوں، وہ بیل پر ہیں اور وہ ان کی وہ بیل کو مس یوز کر رہی ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ اگر مجرم بھی کون سا قانون ان کو روکتا ہے؟ سر آپ وکیل ہیں، آپ مجھے بتا دیں قانون کون سا ہے جو مریم کو روکتا ہے جلسہ کرنے سے؟ یہی تو مسئلہ ہو رہا ہے. قانون کون سا ہے جو روکتا ہے؟ قانون بتائیے، روک لیجئے. مجھے بتائیں نا، کیا کون سا قانون ہے جو مریم نواز کو جلسہ کرنے سے روکتا ہے بیل کے دوران؟ قانون بنائیے اور روک آپ کو یہ بتا رہا ہوں میرے بھائی، قانون یہ ہے کہ وہ عدالت سے بیل پر ہیں، وہ بیل کو مس یوز کر رہی ہیں. کس نے کہا؟ کون سا قانون کہتا ہے کہ مس یوز کر رہی ہیں؟ کبھی جو مجرم ہوتا ہے جو عدالتوں سے بیلیں لیتا ہے وہ جلسے نہیں کرتا، وہ سر قانون میں لکھے نا. ایک منٹ سر، کوئی آرٹیکل، کوئی قانون، کوئی سیکشن میں مجھے بتا دیں کہ یہ قانون کہہ رہا ہے کہ جو ملزم بیل پہ باہر آئے گا وہ جلسہ نہیں کر سکتا. بتائیں کون سا قانون ہے؟ پھر میں کہہ رہا ہوں وہ بیل حکومت کو معاونت کر سکتا ہے، جلوسوں کو لیے رائے عامہ کو ہموار کرنے کے لیے، اپنے آپ کو مظلوم بنانے کے لیے. وہ جی شالا صاحب، جو آپ کا نقطہ ہے کہ ترین صاحب جو ہیں وہ عدالت نے ان کو سزا دی ہے نااہلی کی، 4 حلقے کھولنے کے لیے دھرنے کا قانون کدھر ہے؟ وہ حکومت کی معاونت کر رہے ہیں. کیا وہ معاونت کر سکتے ہیں حکومت کی؟ جیل کی ان کو کوئی ضمانت پہ نہیں ہے، وہ کسی جیل میں نہیں رہے وہ. اور دوسری بات، یہ جو گلو بٹ، پومی بٹ، یہ زبیر بٹ، یہ ناصر بٹ، اس مائنڈ سیٹ کو چینج کریں. یہ پاکستان کے ادارے ہیں، یہاں پہ کھلواڑ نہیں کرنے دیں گے. ماضی میں آپ نے بہت کر لیا، کسی کو BMW کی چابیاں، کسی کو آڈیو ٹیپس، کسی کو سپریم کورٹوں پہ حملے، بہت ہو گئی. اب چلیں میرے پاس وقت ختم ہو گیا، لیکن بطور ایک صحافی اور بے شمار لوگ کہہ رہے تھے، میں بھی جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جج صاحب والے معاملے میں ایکچولی ہوا کیا، یہ کیسے ناصر بٹ پہنچ گئے اور کیسے یہ چیزیں ہو گئیں. میں بھی جاننا چاہتا ہوں. یہ اب ہمیں اس کا پتہ چلنا چاہیے تاکہ ہمارا اداروں پہ اعتماد بڑھے. اب تک کے لیے اتنے ہی، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. میں ہوں عمران خان. اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بر وقت معلومات کے حصول کے لیے بیل آئیکن پریس کریں.